अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाज़िर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, सेकंड एपिसोड के साथ। एंड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ड्रॉप किया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी फ़र्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। ये सेकंड एपिसोड है तो आप इतना ज़्यादा पीछे नहीं हैं, तो आप अभी से यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप सो आप इस नावल को बहुत इन्जॉय करने वाले हैं फॉर श्योर। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। एजेंट 37 हमारा तीसरा साथी था जिसने इस मिशन के लिए जान की बाजी लगा दी, अपनी हयात की कुर्बानी दी, अपने वतन की मट्टी के लिए खून बहा दिया है उसने। वो भी नाकाम ठहरा, एक और चिराग, एक और रोशन दिया बुझ गया। हवा मुखालिफ सिमत में भी चल पड़ी है आस आलिम। एक एस्टेब्लिश ऑफिस रूम में खिड़की की जानिब रुख मोड़े, दोनों हाथ सीने पर बांधे, एक पाराब शख्सियत का मालिक अपनी पुश्त पर स्याह शदीद गुस्से के आलम में मुट्ठियां भींचे शख्स से मुखातिब था, मगर नज़रें हनूज सामने खिड़की पर लगे आर्जी शेड्स पर जमी थीं। कमरे में उन शेड्स से हल्की हल्की रोशनी अंदर मौजूद अंधेरे को कम करने की हल्की सी कोशिश में सरगर्दा थी। मैंने कहा था सर, अब मैदान में उतरने की बारी मेरी है, मगर आपने तीसरी जान भी पिछले 12 साल के मिशन पर लगा दी, मगर नतीजा वही निकला। अभी तो हम एमास के प्लाजा के अंदरूनी हिस्से तक रसाई भी ना कर पाए थे कि हमारी साथी के सीने में वो गोलियां उतारता चलता बना, और हम खामोश तमाशाई बस यूं ही देखते रहे, सोचते रहे कि शायद इस बार हम कामयाब हो जाएं। मगर हुआ क्या? वही जो पिछले 2 एजेंट्स के साथ पहले भी हुआ था। मुझे समझ नहीं आती आखिर एक बार आप मुझे इजाज़त क्यों नहीं देते उसे मारने की। हालांकि ये काम हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं, उसकी सिक्योरिटी जितनी मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, हम उस तक रसाई हासिल कर ही लेंगे। नहीं तो एजेंट 37 की तरह हुलिया बदल कर तो वार कर ही सकते हैं। वो शदीद इज़्तिराब के आलम में अपने और मुकाबिल के दरमियान मौजूद मेज़ के किनारों पर हाथ जमाते थोड़ा झुकते हुए बोला था, हमारे इदारे का काम जासूसी का है, हमें राज उगलवाने हैं या पता करवाने हैं। अगर एमास को मारना ही होता तो ये काम तो पुलिस कब का कर चुकी होती। उसके लिए आर्मी को हमारे सहारे की ज़रूरत नहीं थी आस। और ये बात भी तो तुम जानते हो कि जैसे ही एमास ने आखिरी सांस लिया, सारे राज उसके साथ ही दफन हो जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। सवालात भी वैसे ही बग़ैर जवाबात हासिल किए हमारे मुंह पर तमाचे मारेंगे। पाकिस्तान की जामियात कॉलेजेस तक ड्रग्स, हेरोइन, कोकेन, आइस से मुंशियात कैसे पहुंचती है? तुम्हें पता है पिछले 10 सालों में 60,000 अफराद दहशतगर्द की, जबकि उससे 4 गुना ज़्यादा अफराद हर साल मुंशियात के इस्तेमाल के बायस अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तकरीबन हर साल 2.5 लाख बंदा उस जहर की वजह से मर रहा है, और उसके पीछे किसका हाथ है? मिनहाज एज़िज़ हक का। और उसकी जड़ें तो सऊदिया, अमेरिका और भारत तक फैल चुकी हैं। कुछ दिन कबल एक मुंशियात के स्मगलर को सऊदिया में पकड़े जाने पर 22 लाख जुर्माने के साथ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, मगर उसने अपनी जड़ों का जिक्र तक नहीं किया। उसकी पुश्तपनाही किसने की? एमास ने, मगर नाम तक नहीं आने दिया उसका। क्यों? मेरी बात समझो आस। इस बात को रोकने के लिए हमें उसके तमाम तर राज चाहिए, वरना एमास की मौत के बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा। उसको रोकने के लिए उसकी जड़ मिनहाज एज़िज़ हक को काटना पड़ेगा, और ये कोई आसान काम नहीं है। वो तो मीलों के फासले से दुश्मन की बू सूंघ लेता है। वो मुड़े और खामोशी से मेज़ के किनारों पर हाथ टिकाते, दांत पर दांत जमाए ज़ब्त से उसकी बात सुनते आस को देखने लगे, जिसके स्याह फौजी कट हेयर स्टाइल पर विंडो शेड से आती रोशनी की लकीर पड़ रही थी। सर, गिव मी अ चांस, आई वांट प्रूव माई सेल्फ। सर, मुझे एक मौका दें, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। वह कुछ लम्हे ताक़ुफ़ करने के बाद एक अज़म से सर उठाए ठोस लहजे में बोला, हाथ हनूस मेज़ के किनारों पर ही टिके थे,
میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے گویا ہوئے۔ آس کا چہرہ بالکل ان کے سامنے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ آپ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کی موساد، برطانیہ کی MI6، امریکا کی CIA، چین کی MSS، جرمنی کی BND، روس کی FSB، فرانس کی DGIS اور بھارت کی RAW، آسٹریلیا کی AIS کو پیچھے چھوڑ دیا؟ وہ ایک MI کو نہیں پکڑ سکتی۔ اس کا لہجہ جرح کرتا ہوا تھا۔ یہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کے ISI نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے۔ سعودیہ عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس ایک سمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی۔ ISI ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی، حالانکہ MI کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں رہ چکا ہے۔ اس طرح ادھر کی سرزمین پر اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کے بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور ہم یہ بے وقوفی نہیں کر سکتے۔ میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جرح نہیں کر سکتے عالم۔ آخر میں اس کے لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ نے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر، آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو مگر میں باخبر ہوں۔ تمہاری ضد اور گزارش کے راز سے ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو۔ ان کے کاٹدار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لی کہ گندمی رنگت والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر واضح ہونے لگیں۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں عجیب سی گھراہٹ نمایاں تھی۔ ہوٹل میں جو ٹرک کے ذریعے میریٹ الزام تراشی 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد کے بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جان حق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا تھا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا۔ ایسے میں ایک بندہ MI کی گینگ کا تھا، جس کو بعد میں PIA کی لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑا گیا تھا، جس سے MI پر تمہیں صاف یقین ہو گیا، اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد ہی آرمی جوائن کی اور پچھلے کئی سالوں سے اس کا حصہ بن گئے، تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو اور MI سے اپنے والدین کی موت کا بدلہ ISI 5 سال میں بدلہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے۔ Am I right؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھوں میں پھنسائے اسے فق ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین کا، بیوی بچوں کا قاتل ہے۔ جب تک اس کا گریبان میرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتا، میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کی تیز آواز تیز ہو گئی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکہ رسید کر کے غصہ نکالا۔ اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے تھے۔ یہی اس جذباتیت کی بنا پر میں تمہیں انکار کرتا آیا ہوں تمہارا یہ رویہ تو فوراً MI پر سارے راز منکشف کر دے گا، اور نہ صرف تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اسی جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ برہم ہوئے تھے۔ میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں سر، پلیز۔ اس نے ملتجی لہجہ اپنایا۔ ہنکارا بھرا، جہاں اتنے صحیح وہاں ایک اور صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا یہ مشن تمہارے پچھلے تمام مشن سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے 6 سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا اور جذبات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت خود مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے ہوئے اور حیران صورت لیے عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج مطلع صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی۔
چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار۔ تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواہ دوشیزہ کے بالوں اور ایک طرف لڑکتی چادر سے چھیڑخانیاں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کو چھو لینے سے ہوا کے بھی اندر نزاکت آ گئی ہو۔ وہ آس پاس سے بے نیاز 2-3 شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے اور کچھ بڑے بڑے چارٹس رول کیے دوسرے ہاتھ میں تھامے سڑک پر ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ کھلے پلازو کے اوپر گھٹنوں سے بالشت پر اونچی سٹائلش شرٹ پہنے، ایک ہاتھ سے شال کا ایک کنارہ تھامے باقی کو پشت سے لے جا کر دوسرے بازو میں ڈالے، وہ راہ چلتے لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی ایسا ہی نہ گزرا تھا جس نے مڑ کر اس قاتل حسینہ کو نہ دیکھا ہو، جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے، مگر وہ عادی تھی اس سب کی۔ اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ اسکول کالج میں بھی سب سے منفرد جانی جاتی تھی۔ اسے اس سب کی اب عادت ہو چکی تھی۔ اف، گرمی نے تپا دیا آج تو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے خود کلامی کی۔ ابھی وہ بیرونی دروازے کو لاک کر کے پلٹی ہی تھی کہ دادو نہ جانے کیوں گیراج میں کھڑی نظر آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نیلم پر پڑی، چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر ہزاروں لکیروں کا جال ابھرا۔ کیا کہا تھا تجھے کہ چادر اور دوپٹے میں باہر جایا کر؟ بات نہیں سمجھ آتی؟ میں بکواس کرتی رہوں صبح و شام مگر تو اپنی کرے گی منمانی۔ شام کو آ جائے گی کوئی ماں اپنے سپوت کی ضد پر جھولی پھیلانے۔ کچھ دن کا سکون میسر آیا ہے، اسے برقرار نہ رہنے دینا۔ کمبخت، دفع ہو جا اندر۔ دادو کی دھاڑ پر وہ اپنی ازلی بے نیازی سے اندر بڑھ گئی۔ درمیانی سی راہداری سے گزرتے وہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فرسٹ فلور کی راہداری کے سائڈ پر 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور دوسرا دادو کا، جبکہ تھوڑا آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں سے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں۔ سامنے ایک کمرہ ابرار صاحب کا تھا اور ساتھ میں کھلا کچن۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر وہ لان سے ہوتی اپنے اور سائقہ کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ تمام چیزیں بیڈ پر پٹک کر جھنجھلاتے ہوئے چادر بھی دور پھینکتی ہوں۔ اللہ نے ہمیں حسن سے نوازا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہر وقت بلا کی روک ٹوک بھاڑ میں جائیں۔ اب تو ہم چادر لے کے بھی نہیں جائیں گے۔ ایک تو دادو کی شرائط بھی مانو اور اس کے بعد جھڑکیاں بھی سنو۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جوگرز کے تسمے کھولتی اب موزے اتار رہی تھی۔ گڑیا کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے باہر مت جایا کرو، پڑ گئی نا ڈانٹ؟ اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنا تھا؟ دادو کا جب پتہ ہے تو کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ کیمل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے، ٹائی کیسے؟ I'm sorry، گلا دکھ گیا ہے بالکل، اس وجہ سے تھوڑا سا فمبل ہو رہا ہے۔ دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پوچھتی سائقہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، دوپٹہ؟ یہ جو 5 گز کی چادر ہمیں اوڑھنے کو دی ہے اس کے بعد دوپٹے کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اس نے چادر کا گولا بنا کر پھر دور پٹکتے تیوری چڑھاتے ہوئے جواب دیا، اور 5 گز کی یہ چادر بھی تمہارے سر پر نہیں ٹکتی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ چادر کو تہہ لگاتے برہمی سے پوچھنے لگی، جب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی تو کیا کریں؟ زبردستی تھما دیں دادو نے۔ بس یہی غلطی ہے ہماری کہ ہم دادو کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ آئندہ نو چادر۔ وہ تیز تیز بولتی اپنے لائے ہوئے چارٹس رائٹنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ گڑیا ایسا نہیں کہتے، بہت بری بات ہے۔ دادو جو بھی کہتی ہیں تمہاری بھلائی کو کہتی ہیں۔ اچھی شکل و صورت خدا کی نعمت ہے مگر حسن کو بری نگاہ سے بچانے کے لیے پردہ لازم ہے میری جاں۔ وہ چادر الماری میں لٹکاتی ہمیشہ کی طرح نرمی سے اپنے 5 سال چھوٹی بہن کو ڈیل کر رہی تھی۔ ہم سینٹر جاتے ہوئے اسکارف بھی کرتے ہیں اور چادر بھی لیتے ہیں، کبھی کبھی تو عبایا بھی پہن لیتے ہیں، مگر دادو کی تسلی تب بھی نہیں ہوتی، وہ منہ پھلا کر کہتی ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ دادو بھی کیا کرے، روز محلے میں سے کوئی نہ کوئی انٹی آ جاتی ہے ہماری گڑیا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش لے کر۔ پھر دادو کو رشتہ مناسب لگتا ہے، بابا کو تم ابھی تک چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو، وہ دادو کو منع کر دیتے ہیں اور دادو ہمیشہ کی طرح تم پر خفا ہو جاتی ہیں، سائقہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا باقی پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ اب کون آ گیا جو دادو کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا ہے؟ وہ ہاتھوں سے کنپٹی سہلاتے بیڈ پر چت لیٹتے چھت پر گڑوں گڑوں کی آواز پیدا کرتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے بولی، ہماری گلی کے کونے پر جو دودھ والی دکان ہے نا اس کے ساتھ والا گھر،
سائقہ نے انگلی کے اشارے سے بتایا، جبکہ نیلم کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات واضح ہوئے۔ وہ کونے کے بل کچھ اونچا ہو کر سائقہ کی بات سن رہی تھی۔ جنہوں نے نیا گھر لینے کے بعد قرآن خوانی کروائی تھی اور تم وائٹ کلر کا ڈریس پہن کر گئی تھی، یاد آیا؟ سائقہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نہیں، ہمیں نہیں یاد آیا۔ آپ یاد کروانے کو چھوڑیں، بات بتائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ان کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹے کے لیے تمہارا پرپوزل آیا ہوا ہے، بٹ بابا نے منع کیا ہے۔ تبھی دادو کا موڈ خراب ہے۔ سائقہ نے جتنے جوش سے بات شروع کی تھی آخر میں اتنی ہی بےدلی سے مکمل کی۔ اچھی بات ہے، ویسے ہی یہ آرمی شارمی کے چونچلوں میں بندہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ ڈرامے باز۔ وہ دوبارہ کوہنی نیچے کیے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ بری بات ہے گڑیا، بابا کے منع کرنے کی وجہ تمہاری کم عمری ہے، نہ کہ آرمی۔ اور یہ تو اتنی اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو عورت کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایسے شخص کی زندگی میں جا رہی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ اور جب ان آرمی نیوی والوں کی بیویاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے اپنے سرتاجوں کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعائیں دے کر بھیجتی ہیں، تو اس جہاد میں ان کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آج ہم سکون کی راتوں میں سوتے ہیں۔ جن کے احسانات دن چڑھتے ہیں لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ سائقہ بول رہی تھی۔ وہ کم ہی نیلم سے ایسی باتیں کرتی تھی، مگر کیا کرتی، ہر آنے والے رشتے کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ویسے بھی ماں بن کر پروان چڑھایا تھا اس نے نیلم کو، ایسے میں اس کے منہ سے غلط بات نکلتے دیکھ کر اپنی ہی کوتاہی لگتی تھی۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سائقہ نے غافل ہوتی نیلم کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں آپ سے بحث کرنے کا۔ پہلے دادو، اب آپ سب مجھ پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے بائیں پہلو پر لیٹ گئی۔ چلو آرمی کے بارے میں تمہارے یہ خیالات ASP آہل کو بتاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گڑیا کی سوچ کیسے بدلتی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتی اٹھ کر جانے لگی، جب نیلم بھاگتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کیا آہل بھائی کب آئے؟ اس نے حیران کن نظروں سے چمکتی رنگت اور موٹے آنکھوں والی سائقہ کو دیکھا۔ ہاں، شکل دیکھو اپنی، بدھو ابھی نہیں آیا مگر شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی جانے لگی۔ کیوں آ رہے ہیں وہ؟ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے، سائقہ معنی خیزی سے کہتے باہر نکل گئی۔ او نو، اور وہ پھر سے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس ناول کے ایپیسوڈز جتنی کم ڈیوریشن کے ہو سکیں اتنی کم رکھوں، تاکہ مطلب ایزیلی جس نے اگر ڈفرینٹ ایپیسوڈ وائز دیکھنا ہے تو اس کے لیے ایزی رہے کہ چھوٹی سی ایپیسوڈ ہے اس کو دیکھ لیا، نیکسٹ جب ٹائم ملا تو 15-20 منٹ کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھ لی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی ناول کی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، سپورٹ کیجیے، اینڈ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔